औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम हक़ाइक़ के साथ कमरान अली आपकी खिदमत में हाजिर है। पीस नेटवर्क टीवी आप आज देख रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे 14वीं आईनी तरमीम के हवाले से। जैसा कि आपको पता है कि सोशल मीडिया पे 14वीं आईनी तरमीम के हवाले से काफ़ी कैसे रैयां फैलाई जा रही हैं, तो हम आज अपने प्रोग्राम में जानेंगे हक़ाइक़। हमारे साथ बात करने के लिए आईनी व कानूनी माहिर साबिक़ चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर सैयद मंजूर गिलानी साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू व कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान साहब, पाकिस्तान पीपल पार्टी के आज़ाद कश्मीर के सदर जनाब लतीफ़ अकबर साहब और लिबरेशन लीग के जनाब चीफ ऑर्गेनाइज़र डॉक्टर ख़ार मुग़ल साहब मौजूद है। मैं तमाम उनका का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। गिलानी साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूँगा, बताइएगा कि क्या आईनी तरमीम के ज़रिए आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा बनाने की कोशिश की जा रही है, ये बात दुरुस्त है या गलत है? शुक्रिया कामरान, आपने इस अहम मौजू पे बात करने को यह एहतमाम किया है। कि 14वीं तरमीम नाम की कोई चीज़ फ़िलहाल तो गवर्नमेंट ऑफ एजे की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सामने नहीं आई है। ये सोशल मीडिया पे गर्दिश करने वाला एक डॉक्यूमेंट है जो परपोर्टेडली एजे की गवर्नमेंट का तैयार कर रहा है, और एजे के गवर्नमेंट से किस तरह ये फ्लॉट हुआ, ये बाहर किस तरह आया, या ये वाकई है भी ये नहीं है, तो ये अभी तक इसको गवर्नमेंट ऑफ एजे के ने ओनरशिप नहीं दी है और ना ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको ओनरशिप दी हुई है। तो लेकिन ये गर्दिश कर रहा है, तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस पे कोई बहस की जाए या जो कोई क्रेडिबल हो जिस पे बहस की जाए। तो बहरहाल इसका जो है ना, मुझे लगता गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इसलिए भी नहीं लगता है, इसमें जजेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मीन्स कौंसिल जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही है, इसमें जजेस की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट का जो तरीक़ाकार है वो बदल दिया गया है, जिससे कौंसिल को या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टोटली एक्सक्लूड कर दिया गया है। अगर ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का होता तो वो ऐसा न करते, अपने इख्तियार को भी छोड़ता नहीं होता है, उसको बल्कि बढ़ाता है। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि जो इसके गलबन आर्टिकल 7 में जो लिखा हुआ है कि उसमें सिक्योरिटी एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान या सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकेगा, तो वो तो पाकिस्तान के आइन में भी ये बात मौजूद है, इसमें कोई बात नहीं है, बुरी बात नहीं है। लेकिन एक बात जो मेरे जहन में खटकती है और मैं 10 साल से इस पर लिखता भी चला आया हूँ, आज़ाद कश्मीर इस वक्त तक पाकिस्तान के आइन के तहत पाकिस्तान का सूबा नहीं है। तो इसलिए अगर ये बात कहीं है भी, ये डॉक्यूमेंट अगर किसी कोई हैसियत इसकी है भी किसी गवर्नमेंट के पास, तो इस बात की मुझे समझ नहीं आती है कि जब ये आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसका हिस्सा नहीं है, तो ये उसके बारे में किस तरह इसकी सॉवरेनिटी के बारे में हल्फ ले सकते हैं या उसके बारे में कोई पाबंदी लगा सकते हैं। पाबंदी तो तब लगेगी कि जब ये उसका हिस्सा होगा, उसके आइन का हिस्सा होगा और उसका आइनी हिस्सा होगा। अच्छी बात है, वो तो होना चाहिए, मैं उसी के हक में हूँ। लेकिन जब तक वो नहीं होता है तब तक ये मुझे मेरे सेंस को अपील नहीं करती है बात, क्योंकि अच्छी है, पाकिस्तान के आइन के तहत भी है, और जब ये पाकिस्तान के आइन में शामिल हो जाएगा AJK NGB, तो उसके बाद ये बिल्कुल ऑटोमेटिकली इस पर अप्लाई करेगा और ये AJK के कॉन्स्टिट्यूशन में भी रखा जाए, तो अच्छी बात है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। बाकी अदरवाइज मेरे नज़दीक इस डॉक्यूमेंट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि इसकी ओनरशिप कोई नहीं लिया। 13वीं तरमीम में कुछ खामियाँ ज़रूर हैं, कुछ सब्सटेंशियल खामियाँ हैं और कुछ ऐसी हैं कि जो रिमूव होनी चाहिए, वो ज़रूर आनी चाहिए, उसके लिए ज़रूर तरमीम होनी चाहिए। वो हेस्टली की गई है, वो विदाउट कंसल्टेशन की गई है, वो लोगों का एतमाद में, बल्कि असम्बली के मेंबरों को एतमाद में लिए बगैर की गई है, हरीली की गई है। उस खामियों को दूर ज़रूर करना चाहिए। उनमें से जो सब्सटेंशियल किस्म की खामी उसमें ये है कि कानून साजी के इख्तियार जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिए गए हैं। नो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नहीं होने चाहिए। कानून साजी के इख्तियार जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड हैं या मुमलकत पाकिस्तान से रिलेटेड हैं, वो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के पास होने चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत उनकी तारीफ की गई है, उसमें प्राइम मिनिस्टर से लेकर सेक्शन अफसर तक आ जाता है। तो कल सेक्शन अफसर और कोई आर्डर जारी कर दे और तमाम यहाँ के कानून को तलपेट करके रख दे, आइन को तलपेट करके रख दे, दैट कांट बी एक्सेप्टेबल। इसलिए मुनासिब ये है कि वो इख्तियार जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिए गए हैं
وہ پارلیمنٹ آف قانون سازی کے اختیارات پارلیمنٹ آف پاکستان کو دیے جائیں اور ان کی ایگزیکٹو اتھارٹی ایجے کے گورنمنٹ کے پاس رہے یا گورنمنٹ آف پاکستان اپنی ایجنسی کو ایکسٹینڈ کر دے، اس میں کوئی بات نہیں ہے، تاکہ لکھنؤ جواب دے یہاں ہوں۔ اس طرح اعلیٰ عدالتوں کی جوریسڈکشن کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں جن پہ ضرورت ہے کہ ان کو ری ڈرافٹ کیا جائے، تاکہ جوریسڈکشن جو ہے ریگولیٹ ہو جائے، آزاد کشمیر کی جوڈیشری کی بھی اور پاکستان کی جوڈیشری کی بھی جو حدود ہیں وہ بھی تعین کی جائے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک براڈ بیس قسم کی امینڈمنٹ ہونی چاہیے، جو 13ویں ترمیم کی خامیاں ان کو دور کر دے اور جو مستقبل کے تقاضے ان کو پورے کی جائے۔ لیکن یہ جو کونسل والا جو آئیڈیا ہے یہ مطلب کسی طور پہ قابل قبول نہیں ہو گیا۔ الٹیمیٹلی اٹ ول ہٹ بیک دا پاکستان، لوگوں کو پاکستان کے خلاف نفرت ہوگی، کیونکہ کونسل جو کچھ کرتی ہے وہ پاکستان کی اتھارٹی کے زور پہ کرتی ہے، اور اگر وہ آزاد کشمیر کے لوگ اپنے خلاف سمجھیں تو وہ پاکستان کے خلاف بات سمجھی جائے گی۔ اس لیے یہ ڈاکومنٹ اس کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں ہے، میرے خیال میں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اگر ایک آئیڈیا فلاؤٹ کیا گیا ہے، آئی ڈونٹ نو کس نے کیا ہوا ہے، اس آئیڈیا کو آپ ویلکم کریں اور اس کی روشنی میں آپ بہتر سے بہتر ترمیم لانے کی کوشش کریں، تاکہ آزاد کشمیر کی بہتری بھی ہو جائے اور ریلیشن شپ بٹوین اے جے کے گورنمنٹ آف پاکستان اور اس تناظر میں پورے کے ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے آزاد کشمیر کے رول۔ جی گرانی صاحب، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آزاد کشمیر میں آئینی ترمیم کا طریقہ کار کیا ہے، اور آیا اس آئینی ترمیم سے آزاد کشمیر کا جو متنازع حصہ ہے اس میں کچھ اس کی اسٹیٹس کو فرق پڑے گا یا نہیں؟ یہ جہاں تک آپ کے اس بات کا تعلق ہے کہ آئین کے تحت اس کی ترمیم کا طریقہ کار کیا، تو بڑا واضح ہے کہ اب جو 13ویں ترمیم کے بعد آئین کی ترمیم جو ہے وہ ایجے کی اسمبلی میں پیش ہوگی اور اسمبلی ہی اس کو پاس کر سکتی ہے۔ تاہم جو دفعات گورنمنٹ آف پاکستان سے یا اے جے کے کونسل سے ریلیٹ کرتی ہیں ان کی ترمیم کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان سے اجازت لینی پڑے گی، اور اس کی اجازت کے بعد ہی ترمیم پاس ہو سکتی ہے، اس کے بغیر پاس نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اپنی جگہ مسلمہ بات ہے اور یہ اس پہ قطعاً ضرور ہے، اور جب اسمبلی میں آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا۔ میں جو پہلا پوائنٹ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنا پاکستان کے آئین میں شامل ہونے کے بعد اگر یہ انٹیگریٹی اور ساورنٹی آف پاکستان کو چیلنج کرنے والے کو یا کسی جماعت کو یا فرد کو الیگل قرار دیا جائے، ایسی ایکٹیویٹی ہو، تو اس کے لیے تو آئین میں شامل کرنا، پاکستان کے آئین میں شامل کرنا ضروری ہے۔ ہندوستان نے پوری ریاست کو اپنے آئین میں شامل کرنے کے بعد اس پہ دعویٰ کر رہا ہے اور اس کی انٹیگریٹی اور ساورنٹی کو چیلنج کرنے کے خلاف قانون سازی کی ہوئی ہے۔ تو پاکستان کو بھی ایسا کرنا چاہیے، جو حصہ اس کے پاس موجود ہے وہ عملی طور پہ پاکستان کا حصہ ہے، وہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے روح سے جو اپنا سیز فائر لائن ایگریمنٹ ان کے درمیان ہوا، انڈیا پاکستان کے درمیان شملہ ایگریمنٹ ان کے درمیان ہوا، اس کے بعد وقت فقط جو چیزیں ان کے درمیان معاہدے ہوئے ہیں، یہ تو پاکستانی کنٹرول ایریا ہے، اور یو این سی ایف ریزولوشنز کے تحت یہ پروٹیکٹڈ ٹیریٹری ہے، یہ لوکل اتھارٹی ہے، اور اس وقت تک پاکستان کے کنٹرول میں رہے گی جب تک کہ پلیبسائٹ نہیں ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے پاکستان کو بھی اپنا کلیم اپنے آئین کے تحت کرنا چاہیے اور یہ دفعہ اس پہ شامل کر دینی چاہیے۔ تو یہاں تک اس میں دو تین جو دفعات میں نے اوپر ذکر کیے، اس کے علاوہ کونسل یہ جو 13ویں ترمیم ہے یہ عوامی امنگوں کی علمبردار ہے، اور اس کے ذریعے جو کونسل کے ایگزیکٹیو اور فائنینشیل پاورز ہیں وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کے ریورٹ ہوئی ہیں، وہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ تو کسی صورت کسی حال میں بھی کونسل کے پاس نہیں جانی چاہیے۔ کونسل جو ہے وہ ایک پیرلل گورنمنٹ ہے، ایک سمجھ لیں آپ ایک وائسرائے کی گورنمنٹ بنی ہوئی ہے درمیان میں، جو نہ پاکستان گورنمنٹ کے پاس جواب دہ ہے نہ اے جے کے گورنمنٹ کے پاس جواب دہ ہے، جبکہ گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف اے جے کے دونوں لوگوں کے پاس جواب دہ ہیں، اور یہ ادارہ درمیان میں ایک کمائی کا ذریعہ بنا ہوا ہے جو کسی کے پاس جواب دہ بھی نہیں ہے۔ یہ تو کسی صورت پہ قابل قبول بات نہیں ہے، ان ڈیموکریٹک ہے، امورل ہے، ان جسٹ ہے، ان کانسٹیٹیوشنل ہے، یہ تو کسی طور پہ ریسٹور نہیں ہونے چاہیے۔ تو اس ترمیمی مسودہ جو ہے جو فلوٹ کر رہا ہے، جس کو میں کوئی کریڈیبلٹی نہیں دیتا ہوں، لیکن بھائی ہماں ایک آئیڈیا آیا ہوا ہے، آئی ڈونٹ نو کس نے دیا ہوا ہے، اس میں کونسل کو کچھ اختیار دیے گئے، بالکل کونسل کے پاس کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ کونسل جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی پراکسی ہے،
اور گورنمنٹ آف پاکستان کو براہ راست سامنے آنا چاہیے بجائے اس کے کونسل کو سامنے رکھے. یہ کون دنیا میں اس بات کو قبول کرے گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نہیں ہے جب پرائم منسٹر پاکستان اور اس کے وزیر اس کے MNA کونسل کے ممبر ہیں اور وہ بغیر مطلب کسی جوابدہی کے اس کو گورن کرتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ پاکستان کے آئین کے تحت ضرور ہونا چاہیے اور پاکستان کے آئین کے تحت آپ پرائم منسٹر پاکستان آئے AJK میں، دیٹس ویری فائن. لیکن انڈائریکٹلی بغیر جوابدہی کے کسی کونسل کا ممبر بن جانا وہ قابل قبول بات نہیں ہے. تو اس ترمیم میں کچھ اختیارات مزید اس کو دیے گئے ہیں کونسل کو، جو فائنینشیل پاورز بھی ہیں، کوئی ایگزیکٹو پاورز بھی ہیں. نہیں، بالکل نہیں ہونا چاہیے. یا گورنمنٹ صرف گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف AJK ہونے چاہیے، درمیانی ادارہ کوئی نہیں ہونا چاہیے. پراکسی از ناٹ ایکسیپٹیبل اینڈ اٹ از ناٹ ان دا انٹرسٹ آف دی پاکستان، ان دا انٹرسٹ آف AJK اور ان دا انٹرسٹ آف دا لارجر انٹرسٹ آف دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر. جی ناظرین، ابھی ہمارے ساتھ سابق وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر سردار عتیق احمد خان صاحب موجود ہیں. سردار عتیق صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. سردار صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر کے مختلف حلقوں میں یہ بحث کی جا رہی ہے 14ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے. آپ کی جماعت کا نقطہ نظر کیا ہے اس پر؟ 14ویں ترمیم کے بارے میں مختصر ترین تبصرہ یہ ہے کہ ایکٹ 74 جو ہے وہ تین چیزوں کو ڈیل کرتا ہے: کشمیر کونسل کی آئینی حیثیت کو، کشمیر کونسل کے مالیاتی اختیارات کو اور کشمیر کونسل کے انتظامی اختیارات کو. یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ ایکٹ 74 سے پہلے ہمارے پاس ایکٹ 70 تھا، جو پاکستان کے ایک فوجی جرنیل جنرل یحییٰ نے دیا تھا، اور آزاد کشمیر کا بہترین ایکٹ تھا جس میں آزاد کشمیر کے لوگوں کی عزت، وقار اور داخلی خود مختاری کا بھرپور خیال رکھا گیا تھا. لیکن اس کے بعد پاکستان میں جب سول مارشل ایڈمنسٹریٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب آئے تو انہوں نے ہم سے وہ داخلی خود مختاری جو ہے ان کو ہضم نہیں ہوئی، تو انہوں نے ایکٹ 74 کی تجویز دی. تو وہ اس وقت پھر آزاد کشمیر کی جو معروف قیادت تھی اس نے حکومت پاکستان کی مجبوری کا خیال رکھا اور ایک ایکٹ وجود میں آیا جسے ایکٹ 74 کہتے ہیں. اس میں کشمیر کونسل کے مالیاتی اختیارات، انتظامی اختیارات اور بنیادی طور پر ایسنشلی یہ ایک آئینی ادارہ تھا جو مظفر آباد اسلام آباد کے درمیان پل کا کام کرتا تھا، آئینی پل کا کام کرتا تھا، باوقات تعلقات کا کام کرتا تھا. اور وزارت امور کشمیر کے بجائے اس ادارے کو یہ کام تفویض کیا گیا. لیکن بعد کی حکومتوں نے جب مسلم کانفرنس چلی گئی اور پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہو گئی، اس وقت اس کا حلیہ بگاڑ دیا گیا اور اس وقت مسلم کانفرنس تنہا باہر تھی. کوئی دلائی جیلوں میں تھے، کوئی پلندری جیلوں میں تھے، اور آزاد کشمیر کی باقی ساری معروف قیادت پیپلز پارٹی میں تھی. جب اس آئین کو اصلی شکل اس کی پہلی مرحلے میں تبدیل کی گئی تو اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی پہلے مرحلے میں یہاں پہ مظفر آباد میں. اور دوسرے مرحلے میں جب اس کو مزید خراب کیا گیا تو وہ پھر 23 مارچ 1979 کو جنرل یحییٰ خان صاحب نے ایک انتظامی حکم کے تحت اس کے سارے اختیارات جو ہیں وہ مرکزی حکومت کو دے دیے، اور اس میں ایکسائز، ٹیکسیشن، انکم ٹیکس اور یہ سارے معاملات تھے. تو اس طرح آہستہ آہستہ یہ یوں پتہ لگا کہ کشمیر کونسل کو متوازی حکومت بنتی جا رہی ہے. اس میں اصلاح کی ضرورت تھی. اس کے لیے مجاہد اول سردار محمد ابوالقیوم قیوم خان صاحب کی، سردار اسکندر یاد خان صاحب کی اور میری اپنی مرکزی حکومت کے ساتھ خط و خطابت مظفر آباد بھی ریکارڈ پہ موجود ہے اور اسلام آباد بھی ریکارڈ پہ موجود ہے. ہم مسلسل اس کے لیے اصلاح احوال کی کوشش کرتے رہے اور کبھی اتفاق رائے ہوا بھی تو اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، کوئی نہ کوئی اسباب تھے. ابھی اس پچھلے عرصے میں نواز لیگ کی حکومت نے راجہ فاروق، راجہ محمد فاروق حیدر خان صاحب اور شاہد خاقان عبادی صاحب کے دور میں اس میں ترامیم ہوئی. ان ترامیم کو دونوں طرف مشاورت کا زیادہ موقع نہیں ملا اور اس بات کی گنجائش تھی کہ مشورہ کیا جائے اور باقی جماعتوں کو بھی آن بورڈ لیا جائے. تو وہ اس میں ایک اصولی بات مختصر سے یہ تفصیل میں جائے بغیر کہ مسلم کانفرنس
کی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ کشمیر کونسل کی آئینی حیثیت بحال رہنی چاہیے، اور جو انتظامی اور مالیاتی اختیارات ہیں اس کے بارے میں ہماری خط و خطابت موجود ہے مرکزی حکومت کے ساتھ کہ وہ زیادہ سے زیادہ اختیارات مظفرآباد منتقل ہونے چاہیے۔ اس لیے اگر اب اختصار سے بات کی جائے تو وہ یہ ہے کہ کشمیر کونسل کی آئینی حیثیت بحال کی جائے اور مالیاتی اور انتظامی اختیارات جو ہیں وہ آزاد کشمیر حکومت کو دیے جائے۔ یہ ہے اس کا مختصر ترین۔ ابھی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آزاد کشمیر اسمبلی میں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپل پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری لطیف اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے چودھری صاحب میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ چودھری صاحب آپ کی جماعت جو ہے یہ کیوں سمجھتی ہے کہ آزاد کشمیر کو جو ہے یہ لادہ ریاست رکھا جائے، اور اگر آزاد کشمیر کا اسٹیٹس چینج ہوتا ہے تو بھارتی موقف کو اس سے کیا توجہ ملے گی؟ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک ہماری جماعت کا آزاد کشمیر کو متنازع حیثیت برقرار رکھنے کا تعلق ہے، یہ کوئی ہماری جماعت کا نہیں ہے یا ہماری کسی فرد کفایت کا نہیں ہے، بلکہ یہ اقوام متحدہ کی ریزولوشن کے مطابق ساری ریاست جموں کشمیر جو ہے یہ ایک متنازع علاقہ ہے، اور اس میں کوئی بھی ڈیموگرافک یا کوئی بھی اور کسی طریقے سے جغرافیکل یا آپ کہہ لیں کوئی قانونی آئینی ترمیم جو ہے اس میں تبدیلی جو ہے یہ نہیں لائی جا سکتی۔ یو این سی بھی ریزولوشن کہتی ہے، میرے کہنے یا کسی کے نہ کہنے سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی جس کی بنیادی مسئلہ کشمیر رکھی گئی ہے، اسٹرانگلی اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ ریاست جموں و کشمیر جو ہے یہ ایک متنازع علاقہ ہے، اور اس کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کی منشا مرضی کے مطابق اس کو حق جو ہے اسباب رائے کا حق دیا جائے۔ تو ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں، اور اس میں اب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس پہ عوام ہے یا کوئی دو رائے ہو سکتی ہے۔ جہاں تک آپ نے یہ جو سوال کیا ہے کہ پاکستان آزاد کشمیر کو صوبائی اسٹیٹس دیتا ہے تو اس پہ کشمیری بات کو ڈیفینیٹلی میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے لوگوں نے اور پاکستان کی جو بھی آج تک حکومتیں رہی ہیں انہیں کبھی کوئی کشمیر کے حوالے سے کمزوری شاید تھوڑی بہت ہوئی ہو، کسی نے زیادہ کام کیا ہو، کسی نے کم کام کیا ہو، لیکن موسٹلی ان کا موقف ریاست پاکستان کا ہمیشہ ایک رہا کہ کشمیر جو ہے یہ متنازع علاقہ ہے اور اس کا فیصلہ جو ہے یہ کشمیری لوگ خود کریں گے۔ اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ اس بارے میں سوچ بھی سکتی ہے کہ آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کی کوشش کی جائے، اور یہ صوبہ ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا۔ لوگوں میں آج کل یہاں پہ ایک بڑی بحث چل رہی ہے، مجھے نہیں پتا یہ کس حد تک درست ہے یا غلط ہے۔ ایک چودھری ترمیم کے حوالے سے کچھ مسودہ بھی جو ہے یہ سوشل میڈیا پہ ہے، لیکن اس کو کسی نے بھی آن نہیں کیا، اور یہ مجوزہ مسودہ جو ہے یہ جس کے اوپر لکھا گیا ہے کہ یہ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کا پرپوز ڈرافٹ ہے۔ گورنمنٹ آف اے جے کے نے اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کیا یہ ان کا ہے یا نہیں ہے۔ سو انلیس ایسا کوئی مسودہ جو ہے وہ اس پہ کوئی بھی فریق اونرشپ دینے کے لیے تیار نہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی اتھینٹیکیشن ہو سکتی ہے یا یہ اس پہ کوئی ڈسکشن بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ پاکستان جو ہے وہ کسی بھی صورت میں جس سے پاکستان نے کشمیر کے لیے اپنا ایک بازو جو ہے بشری پاکستان جو ہے وہ کھو دیا، اور آج تک 3 جنگیں ہندوستان کا لڑی ہے، اور پاکستان نے ایٹم بم بھی صرف اس لیے بنایا کہ وہ ہندوستان کے مضموم جارحیت مقاصد کو رکھتے ہوئے کہ کوئی ایسا وہ ان پہ حملہ نہ کر دے جس سے پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہو سکے۔ تو کشمیر کے ایشو پاکستان کا ایک بنیادی ایشو ہے، اور اس پہ کبھی کمپرومائز میں نہیں سمجھتا ہو سکتا ہے، اور نہ کبھی اس پہ سوچا جا سکتا ہے۔ تو البتہ بعض اوقات بیوروکریسی جو پاکستان کے اندر وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ آزاد کشمیر میں لوگوں کی حکومت کو کمزور کیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ان کو فائدہ نہیں ہوگا، اس سے نقصان ہو جائے گا۔ تو فی الحال تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو اس وقت کانسٹیٹیوشن ہے اس میں تبدیلی کسی وقت ہو سکتی ہے، لیکن ہمیشہ جو
آئین جو ہوتا ہے یہ ایک قومی دستاویز ہوتی ہے، یہ نیشنل ڈاکومنٹ ہوتا ہے. تو یہ نیشنل ڈاکومنٹ میں کسی ایک پارٹی کے ذریعے اس پہ تبدیلی نہیں آ سکتی. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں 56 میں کانسٹیٹیوشن بنا، پھر اس کے بعد ایوب خان نے اپنا کانسٹیٹیوشن 62 میں دیا، پھر کوئی بھی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ نہیں چل سکا انلیس کہ جب تک اس پہ کنسنسس نہیں آیا. تو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ڈسپائٹ آف دی فیکٹ کہ اس کے بعد ضیاء اللہ کا مارشل لا لگا، پھر مشرف کا مارشل لا لگا، پھر ایمرجنسی لگی، لیکن یہ اس کو آئین کو یہ ختم نہیں کر سکے اور اس کے آئین کو کچھ شکوں کو ضرور معطل کیا، لیکن وہ بھی 18 امینڈمنٹ کے لیے پیپلز پارٹی نے آصف زرداری صاحب نے، یوسف گیلانی صاحب نے اس کو واپس اپنی اوریجنل شکل میں بحال کیا اور اس جو اختیارات پارلیمنٹ کے تھے اس کو منتقل کیے اور صدارتی جو پارلیمانی نظام حکومت پہ صدارت کا عہدہ ایک سیریمونیل ہوتا ہے اس کو ختم کر کے پارلیمنٹ کو اور پرائم منسٹر کے عہدے کو جو ہے یہ مضبوط بنایا. پھر NFC ایوارڈ میں تمام صوبوں کو ان کے جو وسائل جو تھے ان کے حوالے کی اور کو بااختیار بنا. تو یہ بڑی اچیومنٹ تھی. اب جو ہے وہ اب میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا جو ہے وہ اختیار کی طرف بڑھ رہی ہے، بااختیار بننے جا رہی ہے، بے اختیار نہیں جا رہی ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ جہاں پاکستان میں اتنا بڑا جو ہے یہ فیصلے کیے گئے ہیں اور اس سے فیڈریشن جو ہے یہ مضبوط ہوئی ہے. اور اگر علاقے صوبے ترقی کریں گے، ان کے پاس وسائل ہوگی، وہ اپنے لوگوں کو پہ وہ وسائل ہیومن ریسورسز پہ لگائیں گے، سوشل جو ہے یہ سیکٹر پہ لگائیں گے، تو یقین تو پھر پاکستان ترقی کرے گا. تو پاکستان ترقی کرے گا تو پوری قوم جو ہے وہ ترقی کرے گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی جو افواہیں ہیں اس پہ کار نہیں کرنا چاہیے اور پاکستان جو ہے یہ کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا اور یہ بالکل ایک غیر جمہوری سوچ کو بدلے. کچھ لوگ اس میں ہیں وہ چاہتے ہیں صوبہ بنے اور ہندوستان کو جو ہے یہ موقع مل جائے کہ وہ کہ وہ پاکستان کو آڑے ہاتھوں لے اور اپنے جو اس کا انلیگل ایکشن ہے 5 اگست کا، اس کے بعد 1 اکتوبر کا جس پہ اس میں لیفٹیننٹ گورنر نافذ کیا اور آج وہ ڈومیسائل کا قانون چینج کیا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو جو ہے جائز قرار دینے کے چاہتے ہیں کچھ لوگ، لیکن وہ معاشرہ اکا دکا کو بندہ ہوا ان کا تو ڈیفینیٹلی یہ مقصد تو نہیں ہوگا، لیکن وہ شاید مین دھارے میں جانا چاہتے ہیں. لیکن یہ مین دھارا جو ہے وہ اس وقت تک پاسبل نہیں ہو سکتا جب تک کشمیر کا تصفیہ مکمل طور پہ ہو نہیں جاتا اور قابل قراردادوں کے مطابق نہیں ہو جاتا. یہ پیپلز پارٹی کا جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں لبریشن لیگ کے چیف آرگنائزر ڈاکٹر افتخار مغل صاحب. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کی جماعت کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ شکریہ کامران. 14ویں آئینی ترمیم پر جموں کشمیر لبریشن لیگ کا موقف بڑا واضح ہے. جموں کشمیر لبریشن لیگ کسی بھی ایسی آئینی ترمیم یا ایسی آئین سازی کو ہرگز تسلیم نہیں کرے گی جو ریاست کی وحدت اور سالمیت کے منافی ہو اور ریاست میں بسنے والے 2 کروڑ عوام کے جذبات کو متاثر کرے اور ان کو نقصان پہنچائے. لہذا میں وزیر اعظم آزاد کشمیر محترم راجہ فاروق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ کسی بھی ایسی ترمیم کو جموں کشمیر اسمبلی میں نہ پیش ہونے دیں اور نہ اسے پاس کریں جو ریاست کی سالمیت اور وحدت کے لیے نقصان دہ ہو. ہمارا موقف یہی ہے اور آئندہ بھی یہی رہے گا. جی ناظرین، میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج ہم نے 14ویں آئینی ترمیم کے متعلق سیال اصل گفتگو کی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. دیکھتے رہیے پیس نیٹ ورک TV. اللہ حافظ.